अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अरे दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि ये वर्सटाइल टच के नाम से चैनल है, तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी सी इसमें वर्सटिलिटी जो है वो बरकरार रहे। अब चूंकि 3-4 बड़े व्लॉग्स मैंने किए और बड़े सब्जेक्ट्स पे थे, आपने बड़ा एंजॉय किया, आपकी रिस्पॉन्स भी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी और बड़े बड़े प्यारे कमेंट्स देते हैं आप। यकीन करें, मेरे कुछ दोस्त जो हैं, आई लव देयर कमेंट्स, आई वेट फॉर देयर कमेंट्स। वो देते हैं और बड़े अंदाज़ा होता है कि पूरी गहराई में जाके देते हैं। तो इसलिए फिर मेरा जी चाहता है कि अपने ऐसे कदरदानों के लिए और आप सब के लिए किसी वर्सटाइल अंदाज में, किसी नए अंदाज में आऊं। अब दोस्तों, एक चीज़ जो मैं सोच रहा था कि अभी तक नहीं की, वो था मौसमों की मुनासबत से भी एक आध व्लॉग होना चाहिए। और पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल से खूबसूरत मौसमों से अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है। हमारे यहाँ चारों मौसम होते हैं, बल्कि हर तरह का मौसम होता है। यहाँ पे सुलगते हुए हमारे पास सहरा भी हैं, तपती दोपहरें गर्मी भी होती है, ठीक है। हमारे पास ग्लेशिएटेड पीक्स भी हैं और सर्दियां भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी खूबसूरत अंदाज में उतरती हैं। हमारे यहाँ बहारें भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। खिज़ां का मौसम जो है, ये जो सर्दियों में, इसका अपना ही एक रंग होता है। तो मैंने सोचा कि आइंदा जो जो मौसम की तब्दीली होगी उसकी मुनासबत से भी एक आध व्लॉग किया करेंगे। वैसे तो कहते हैं कि मौसम तो अंदर का होता है, अंदर का मौसम खूबसूरत हो तो सब मौसम खूबसूरत। लेकिन सच्ची बात यह है कि बाहर के जो मौसम होते हैं ना, वो अंदर के मौसम पे असरअंदाज होते हैं। इंसान उसका तासुर लेता है, उसका असर लेता है। जैसे अब सर्दियां आ गई पाकिस्तान में, और मैं जिस शहर में बैठा हूं, मतलब इसको आप कैपिटल टेरिटरी कह सकते हैं कि इस्लामाबाद पिंडी दोनों मतलब आप नेबरिंग सिटीज हैं, ट्विन सिटीज। मैंने एक दफा, आपको याद है, फलसफा बताया था कि मैं इनको नेबरिंग सिटीज ज्यादा शौक से कहता हूं। तो जाहिर है यहाँ पे सर्दियों का अपना एक निराला रंग होता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त, ओवरसीज दोस्त, जो इन इलाकों से हैं या इन इलाकों से ना भी हों, जो पाकिस्तानी भाई हैं, तो जाहिर है कि वो इस वक्त अपने इलाकों में जहां जहां होंगे वहां का मौसम तो अपना होगा ही होगा, लेकिन अपने वतन का, क्योंकि इस मुल्क का हर शहर उनका शहर है, तो लिहाजा वो अपने वतन के अंदर भी सर्दियों के मंजर या सर्दियों के इवन मनाजिर वो देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे। और हर शहर चूंकि उनका अपना है, और ये कैपिटल टेरिटरी में आता है, तो ये तो उनका अपना प्यारा शहर है, इस्लामाबाद पिंडी। तो दोस्तों, आज हम दिसंबर उतर आया है, सर्दियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसी हवाले से मैं बात करूंगा कि सर्दियों का मौसम जो है ना, शुरू होते ही माहौल का रंग बदल जाता है। सूरज की तपिश और गर्म हवा के तिपेड़े फजा से ऐसे गायब हो जाते हैं कि गोया उनका वजूद ही नहीं था। और कनमनी धूप और गुलाबी जाड़ों की शाम का फसूं निराला ही होता है। मीठी मीठी धूप में सूंधी रेत में भुनी मूंगफली का मजा लेना जाड़ों का बेहतरीन मशगला है। अच्छा, वैसे मूंगफली से याद आया कि जब हम बच्चे थे, और मेरे हम असर या हम उम्र, उनको याद होगा कि हमारे बचपन में क्या होता था कि आधी रात जब 9-9:30 बजे, उन दिनों ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, टीवी चैनल इतने लॉन्ग देर तक नहीं चलते थे, ये मोबाइल और बाकी चीज़ें भी इतनी नहीं थी, तो लोग जल्दी खाना खा के, सर्दियों में तो ख़ास तौर पे, जल्दी सो जाते थे। लेकिन अभी हम लिहाफों में होते थे कि 9-9:30 बजे ना, गली की नुक्कड़ से एक रेडी वाला आता था, मूंगफली ले लो, गजक ले लो, ठीक है, रेवड़ियाँ, कड़ाकेदार रेवड़ियाँ ले लो। तो हम इंतजार में होते थे माँ बाप से जो पॉकेट मनी लिया होता था, और वो ना लेते थे जब मूंगफली। आपने देखा होगा कि रेडी पे मूंगफली के बिल्कुल दरमियान में उसने एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया रखी होती थी, उसमें लकड़ और कोयले वो जल रहे होते थे, और उसके नीचे वाली मूंगफली थी ना, वो बड़ी गर्म होती थी। तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश होती थी, उसे कहते थे चाचा इधर से दे मूंगफली, तो फिर वो वहां से तोल के देता था। वो तो ऑलरेडी भुनी हुई होती थी। लेकिन अब जो है ना, जो मेरे दोस्त ओवरसीज हैं, जो काफी अरसे से अपने मुल्क में वापस नहीं आए पाकिस्तान, किसी वजह से, मसरूफियात ज़माना की वजह से, उनको बताऊं कि अब जो है ना,
اب آپ کو ایک نئے انداز سے مونگ پھلی ملتی ہے. یعنی پنڈی میں مختلف جگہوں پہ سڑک کے کنارے ایک بڑی سی ریڑھی کے اوپر یا وہ ایک سائڈ پہ وینڈر نے کھوکھا سا لگایا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ اس نے بھٹی لگائی ہوئی ہے. وہ جو گاؤں دیہات میں کسی زمانے میں بھٹی ہوتی تھی جہاں سے آپ مونگ پھلی بنواتے تھے بلک میں, وہ بھٹی لگائی ہے. ایک بڑا سا تسلا ہوتا ہے, اس کے نیچے لکڑی جل رہی ہوتی ہے, اس میں ریت ہوتی ہے, ریت میں تھوڑا سا نمک بھی ہوتا ہے. آپ تازہ مونگ پھلی اسے نا وہاں پہ بھنوا کے لیتے ہیں. اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اس میں بڑے سائز والی بھی ہے, چھوٹی بھی ہے, اور وہ اس میں جو کہ تھوڑا سا اس نے نمک ڈالا ہوتا ہے ریت میں, حالانکہ وہ چھلکے سمیت ہوتی ہے, لیکن جب آپ چھیل کے کھاتے ہیں تو بڑا سالٹش ٹچ بھی آتا ہے, اور گرم اور بڑی ہی مزے کی مونگ پھلی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جگہ جگہ مل رہی ہے. جو لوگ اس ویلاگ سے, چونکہ میں کہتا ہوں نا کسی نہ کسی ذریعے سے میں آپ کو انفارمیشن بھی دینا چاہتا ہوں, تو اس ویلاگ کے ذریعے دوز ہو وانٹ ٹو گیٹ انفارمیشن, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں چند ایک آپ کو مقامات بتا دیتا ہوں. یہ آپ پنڈی سے آئیں, کچہری روڈ سے, کچہری چوک سے, ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں ہماری, وہاں سے آپ جیلم روڈ, یعنی پیچھے سے پشاور روڈ آ رہی ہے, پھر آگے سے جیلم روڈ, جی ٹی روڈ جو ہے, یہ جب آپ روات کی طرف جاتے ہیں تو سما برج کے آر پار ان جگہوں پہ آپ کو یہ نظر آئیں گے. اور پھر یہ آل الانگ دس جی ٹی روڈ, ٹی چوک, آگے ٹی چوک تک جاتے ہوئے, روات تک جاتے ہوئے آپ کو یہ نظر آتے ہیں, یہ جو ایٹ دا سپاٹ آپ کو مونگ پھلی بھون کے دیتے ہیں. پھر آپ روات پہنچتے ہیں تو روات سے لیفٹ جو کلر سیدہ کو روڈ جاتا ہے, اس پہ تو کارنر پہ بہت زبردست آؤٹ لیٹس ہیں, کافی کمپٹیٹیو وہاں پہ سین ہوتا ہے, وہاں پہ بہت اچھی ملتی ہے آپ کو. پھر آپ کھنا چوک اور اس پل کی طرف چلے جائیں, پھر یہ جو آپ کا پی ڈبلیو ڈی روڈ, تو اب پنڈی میں آپ کو مختلف جگہوں پہ وہ مونگ پھلی جو ہے وہ بڑی مزے کی تازہ ملتی ہے. اچھا, پاکستان میں مختلف شہروں کے مختلف موسم ہیں, مختلف مزاج ہیں, لیکن سردیوں کے دن عام طور پہ دھوپ کڑی ہو تو بڑے خوشگوار ہوتے ہیں اور راتیں یخ بستہ ہوتی ہیں. اس کو آگے ڈیٹیل سے کور کریں گے, لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ موسم سرما کے آتے ہی بھوک کی شدت بڑھ جاتی ہے, ہاضمہ آپ کا قوی تر ہو جاتا ہے, اور زبان لذیذ مرغن غذاؤں کی متلاشی رہتی ہے. موسم سرما میں ہمارے جسم کو اضافی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے دل چاہتا ہے کہ ایسے کھانے کھائے جائیں جو غذائیت سے بھرپور ہوں اور جسم کو گرمی پہنچانے کے ساتھ لذت اور ذائقے میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہوں. اچھا, سرد ہوا کا جھونکا کیا آیا کہ بازار میں خشک میووں کا ڈھیر لگ گیا, اور گڑ کی ڈلیوں کی سوغات, اور پھر جو مختلف وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں ڈرائی فروٹ کے خاص طور پہ, یہ بھی وینڈر سڑکوں کے کنارے, جس میں اخروٹ بھی ہے, کشمش بھی ہے, جس میں آپ کو کاجو بھی ہوتے ہیں, جس میں مونگ پھلی وہاں پہ بھی مختلف انواع کی ملتی ہے, بادام آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, اور چلغوزہ. چلغوزہ خالی تصور ہی آپ کر سکتے ہیں. فرینکلی سپیکنگ, میں نے اتنا مہنگا کبھی کوئی ڈرائی فروٹ نہیں دیکھا. یہ آج کا میں آپ کو لیٹسٹ ریٹ بھی بتاؤں نا تو 3 سے 4 ہزار روپے پاؤ. اچھا چلغوزہ پاؤ جو ہے 3,000 تو 12-13 ہزار 14 ہزار کا کے جی ہوتا ہے. تو فرینکلی سپیکنگ اٹ از ناٹ ایکسیسیبل ٹو ایوری ون, لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلغوزہ بھی سردیوں کے موسم کی ایک سوغات ہے. اور پھر یہ نا, اب تو یہ جو آپ کے پوش ایریاز ہیں وہاں پہ پراپر شاپس کھل گئی ہیں, اور ہر شاپ پہ لکھا ہوتا ہے گلگت بلتستان ڈرائی فروٹ یا کوئٹہ بلوچستان. ٹھیک ہے, ان علاقوں سے یہ ڈرائی فروٹ زیادہ آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپس کی بات ہے مونگ پھلی تو چکوال سے بھی بڑی اچھی آتی ہے یہاں ہمارے گرد, اور خطہ پوٹھوار میں بھی مونگ پھلی جو ہے کاشت کی جاتی ہے. اٹک سے مونگ پھلی بڑی اچھی آتی ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریوڑی یہاں کا بڑا, اور رات کو دیکھیں, وہ رات کو جو ریوڑی والا آواز پہ آواز لگاتا ہے کہ گڑ کی ریوڑی, پھر تل کی پٹی, وہ جو تلوں والی پٹی, وہ تو آج میں گیا اپنی وائف کے ساتھ جب گروسری کرنے, تو آپ کے بڑے بڑے جو سپر سٹورز ہیں, بڑی شاپس ہیں, بڑے والے ہیں, اس میں بھی اب آپ کو یہ تل کی پٹی والی جو ہے ریوڑی وہ بھی مل رہی ہے. گلاب میں بسی گجک, کیا بات ہے, اس کا اپنا ہی مزہ ہے, سردیوں کا تحفہ ہے, اور بندہ کہتا ہے یار جلدی جلدی لے آؤ اور سارا کچھ کھا جاؤ. اچھا, اس میں ایک چیز اور بتاؤں کہ جو اکثر سڑک کے کنارے نا کونے پہ بیٹھا ہوا چھوٹا سا لڑکا بھی ایک مونگ پھلی کی ڈھیری لگائے گاہکوں کو للچا رہا ہوتا ہے,
اور اکثر لوگ تو ساری ٹو سے معذرت کے ساتھ لائٹر سائڈ پہ وہ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، جاتے ہوئے اسے 1-2 دانے ٹیسٹ کیے، اس غریب ویسے ہی چھوٹا سا اس کا اتنی سی تو ڈھیری لگی ہوتی ہے، خریدتے کوئی نہیں کہ نہیں یار یہ گیلی ہے صحیح نہیں ہے، پھر آگے چلا گیا 2 دانے اسے اٹھائے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ یہ ننھے منھے بچے اگر کوئی بیچ رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت تو ان سے کچھ خرید بھی لیا کریں۔ پھر اکثر آپ دیکھیں کہ چائے کی دکانوں پہ تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ابلے انڈے والا جو ہے وہ الگ شور مچا رہا ہوتا ہے، بچے بھی اکثر ڈبے میں اٹھائے ہوئے نا ابلے انڈے، اور یہ وہ اس طرح کے بڑے مزے کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، ان سے خرید لیا کریں، یہ کسی مجبوری کے تحت وہ کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ لائٹر سائڈ پہ کہ میں ابھی نہیں لاسٹ ونٹر پہ ایک جگہ اسی طرح میں وائف اندر گئی تھی وہ گارمنٹ شاپ پہ، تو میں گاڑی میں بیٹھا تو ایک بچہ آیا جی انڈے خرید لو، چھوٹا سا بچہ، مجھے افسوس ہوا اتنا ننھا منھا بچہ وہ بیچ رہا ہے، اور سرد رات ہے، 9:30-10 کا ٹائم تھا سردی کا رات کا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کتنے انڈے اس میں؟ اس نے کہا جی ابھی 6-8 بچے ہیں۔ میں نے کہا کتنے بیچے ہیں؟ اس نے کہا جی 4 بیچ چکا ہوں، درجن تھے۔ تو آئی سیٹ کہ اوکے یہ سارے مجھے دے دو، تو یہ پیسے جتنے بنتے تھے اسے تھوڑا سا رائٹ تھے، اور میں نے کہا یہ مجھے دے دو اور یہ میری طرف سے تم کھا بھی لو، یہ پیسے بھی تمہارے۔ کہتا میں تو انڈا نہیں کھاتا شوق سے۔ میں نے کہا بیٹا پھر ابھی سردی ہے، گھر چلے جاؤ، یہ پیسے لے لو اور آج یہ گھر والوں کو کھلا دینا۔ لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، لوگ کسی وجہ سے ہی مارکیٹ میں بچے بھی بیچنے آتے ہیں۔ اچھا پھر یہاں پہ نا سردیوں میں کباب کی جو چپل کباب کا اپنا ہی لال کرتی میں ایک چپل کباب کا بڑا زبردست وینڈر ہے، پشاوری چپل کباب، بڑا پرانا ہے، اور بھی اس کے علاوہ آپ کو صدر میں بھی ملیں گے، آپ کو ایون بیریا ٹاؤن میں، DHA میں، مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس میں بھی آپ کو ملتے ہیں۔ تو کباب کی دکانوں پہ بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اور وہاں پہ تو نان بھائی کا ہاتھ جو ہے نا وہ روٹیاں سینکتے پکاتے وہ تھک بھی جاتا ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں، او چھوٹے 2 اور لیا۔ اچھا پھر نا فش، جو مچھلی ہے وہ خاص طور پہ سردیوں کی سوغات ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ مچھلی کا جو ہے عام طور پہ آپ کو بڑا زبردست ٹیسٹ ملتا ہے۔ یہاں پہ وہ یہ پنڈی صدر میں ہاتھی چوک کے ساتھ چھوٹے بازار کے سامنے، وہاں پہ بڑا اچھا وہ سردار اور دارالمائی اور اس طرح کے فش آؤٹ لیٹس ہیں، اور وہ نا اس کے پاس یقین کریں لائنیں لگی ہوتی ہیں، کوپن لے کے آپ کو بڑا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن گرما گرم مچھلی کا اپنا ہی وہ ہے ہوتا ہے۔ پھر یہ جو آپ کے پائے، نہاری، یہ ان کی دکانوں پہ دڑ دڑ رش ہوتا ہے، اور لوگ تو وہ پائے جو ہے نا آپس کی بات ہے، پھجے کے پائے کا تو لاہور کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہے۔ اب سنا ہے کہ کچھ اس کے فرنچائز بھی کھل گئے ہیں، تو لوگ پورے پیالے گھٹا گھٹ چڑھا جاتے ہیں۔ اس وقت کولیسٹرول کا جیسے نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ سنا یہ ہے کہ سردیوں میں جو ہے نا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے شاید ہمیشہ ہی پروٹیکشن ہوتی ہے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، لیکن سردیوں میں ہضم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پچ جاتا ہے۔ اچھا گھر میں جو باورچی خانہ ہے، آپ کا کچن ہے، اس سے بھی روایتی جو پکوان ہیں ان کی اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو، بہترین سبزیوں اور پھلوں کی آمد موسم سرما کے رنگوں میں مزید اضافہ کرتی ہے، اور سردیوں کا موسم مرغن اور مقوی جو کھانے ہیں ان کا موسم ہوتا ہے۔ اچھا اب وہ مجھے نہیں نظر آتا آج کل کلچر، کچھ میرے بہن بھائی اور دوست اور پرانے لوگ جو ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے، جیسے ہی سردیوں کی آمد ہوتی تھی نا تو والدہ محترمہ کے ہاتھ میں وہ سلائیاں آ جاتی تھیں، اون کی سویٹریں بننے والی، اون کے گولے اور وہ سارے، اور وہ پھر ہر ایک کے لیے ایک نیا، ہماری بھی کوشش ہوتی تھی کہ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر پہنا جائے، تو بڑے بڑے مزے کے سویٹر خود خواتین بنتی تھیں۔ اب تو یہ ریڈی میڈ کے چونچلے اور بچے ذرا برانڈ شرانڈ کے شوقین ہو گئے، لیکن یاد رکھیں ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے اس سویٹر کی اپنی ہی ایک دلکشی بھی ہوتی تھی، ڈیزائنیں بھی بڑی اچھی مائیں کرتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں وہ گرم بھی ہوتی تھی، اس میں ماں کا خلوص اور ماں کی محبت اور ماں کی محبت کی حدت وہ اس میں شامل ہوتی تھی۔ اچھا پھر ہمارے نا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی، اسلام آباد، باقی آپ دیکھیں ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں، شمالی علاقہ جات، وہاں پہ آپ دیکھیے تو وہاں پہ بھی بڑا خوبصورت سردیوں کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ مطلب گلگت دیکھ لیں، اسکردو دیکھ لیں، اس کے گرد و نواح میں جتنے ہیں، استور دیکھ لیں، اس طرف استور ویلی کو دیکھیے، اور اس طرف وہاں پہ بھی اسی طرح اپنے اپنے
وہاں پہ کھانے ہوتے ہیں کوئٹہ کا جو خاص طور پہ، اور کوئٹہ میں تو ہی ہیں، ڈرائی فروٹ بھی ہے، یہ گرما گرم کھانے بھی ہوتے ہیں، لیکن اب تو کوئٹہ کے نام سے ہر جگہ آؤٹ لیٹس کھلے ہیں، کوئٹہ کیفے، کوئٹہ ہوٹل، اور جو اس کی چائے ہوتی ہے نا کمال کی ہوتی ہے، اور اس کا روش جو ہے کبھی اگر صحیح کوئٹہ ہوٹل آپ کو کوئی مل جائے تو اس کا روش جو ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ہمارے کشمیر، اس علاقے میں بھی سردیوں میں بڑی بڑی سوغاتیں ہیں، اور کشمیر کی خوبصورتیاں، اسپیشلی جو آپ کا یہ کیل ویلی ہے، یہاں میں خود چونکہ ایز اے لیفٹنٹ، ایز اے کیپٹن مختلف رینکس میں، ایز اے میجر لیفٹنٹ کرنل بھی میں پوسٹڈ رہا ان علاقوں میں، کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اس طرف، تو اس میں آپ دیکھیے تو وہاں پہ آپ کو بڑا مزے کا، وہاں موسم بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور سردیاں بڑی زبردست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مزے کی سردیاں ہوتی ہیں، نیلم ویلی میں دیکھ لیجئے، اور پھر ان کے کھانے بھی اپنے ہی وہ رنگ ہوتے ہیں کھانوں میں، اور پھر وہاں پہ کشمیر میں وہاں کی شالیں کڑھائی کی وہ سوغاتیں ایک دم سے باہر آ جاتی ہیں، پھر نیچے مری کی طرف آئیں وہاں پہ بھی، اور پھر جب سنو فال ہوتی ہے، ابھی دسمبر ہے نا، تو اب سنو فال، آج بادل بن رہے تھے پنڈی اسلام آباد میں، یو نیور نو کہ ایک سنو فال بھی شروع ہو جائے ٹورڈز مری، کاغان ناران، یہ جو ہمارے بالائی علاقہ جات ہیں، تو پھر لوگ ٹوٹ کے پڑتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ پھر مٹی کے پیالوں میں جو وہ چائے ہوتی ہے اس کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ظاہر ہے وہاں پہ جو وینڈرز ہیں وہ ٹورزم سے، پاکستان از فل آف بیوٹی، تو ٹورزم سے وہ بڑا کماتے بھی ہیں، اور اچھا ہے، کمانا چاہیے بھی، لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا پھر جو ہے نا اس کے علاوہ ہاں یاد آیا کہ جو آپ کو مکئی کی روٹی، کیا اس کا مزہ ہوتا ہے، مکئی کی جو روٹی، سرسوں کا ساگ، مکھن کا پیڑا، اور پھر دوپہر کو لوگ لسی بھی گھٹا گھٹ چڑھا جاتے ہیں، اس وقت سردی شردی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس میں اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں کہ اب تو یہ بڑے ہائی فائی کچن ہو گئے نا جی، ایک ڈرٹی کچن ہوتا ہے، ایک فارورڈ کچن ہوتا ہے، ایک مین کچن ہوتا ہے، وہ بچپن کے جو باورچی خانے ہوتے تھے نا اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی چھٹیوں میں ہم، والد صاحب تو فوج میں تھے لیکن گاؤں جاتے تھے، تو وہ جو دادا دادوں والا گھر کھول کے وہ جو کچن ہوتا تھا، ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ ادھر ہی گھس کے بیٹھ جائے دادی کے پاس، وہاں پہ ادھر ہی گرم گرم روٹیاں اتارتی جائیں، آپ کھاتے جائیں، اور سارے ایک وہ اتنا وہ گرم ہوتا تھا، یقین کریں وہاں سے اٹھ کے بیڈ میں، کیونکہ گیس ویس والے چونچلے اور بجلی بھی اس وقت گاؤں دیہات میں نہیں تھی، وہ لٹکے یا وہ نشے لشکے مشکے نہیں تھے، تو پھر بندہ یہی کہتا تھا کہ چلیں اسی رسوئی اس کا لفظ تھا، کچن تھا، اسی میں آپ بیٹھے رہیں۔ اچھا اس کے علاوہ مکئی اور باجرے اور جوار کی روٹیاں، ان کا اپنا مزہ ہے، ان کے اپنے رنگ ہیں، اور وہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سردیوں میں حلوہ جات کا ذکر نہ کیا جائے، مطلب گھر گھر گاجر کے حلوے کا تو انتظار رہتا ہے، اور حلوائیوں کی کڑھائی میں گرم الائچی اور زعفران سے مہکتے دودھ اور تھال میں سجے انواع اقسام کے گھی سے تر بتر حلوے، مطلب وہ دال کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، ان کے اپنے ہی ایک مزے ہیں، اور آپ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ دودھ اور جلیبی، یہ ایک نیا پرانے زمانے کا ہے لیکن آج بھی چلتا ہے، گرما گرم دودھ ایک کڑھائی میں ڈالا ہوا ہے، لمبا سا اس کے ساتھ وہ چمچہ ہوتا ہے، لمبا سا راڈ والا، اس کو ہلائی جا رہا ہے، اور ساتھ گرم گرم جلیبی اتر رہی ہے، اور پھر دودھ اور جلیبی کئی لوگ اس پیالے میں، یہ بھی آپ کو اندرون پنڈی جو راجہ بازار اور اس کے گرد و نواح میں، اور اس طرف لال کورتی، ٹالی موری، لال آزار، ڈھیری حسن آباد، ان علاقوں میں، کینٹ کے علاقوں میں، صدر میں بھی آپ کو نیچے چھوٹے بازار کی طرف یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے سارے مرغن کھانوں کے باوجود ہمارے وزن میں سردیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں؟ اس کا سب سے بڑا سبب شاید یہ ہے کہ ان غذاؤں سے حاصل کیلوریز کو ہمارا جسم سردی سے محفوظ رکھنے میں استعمال کرتا ہے، اور یہ لذیذ اور جو مقوی کھانے ہوتے ہیں ہمیں سردی کے اثرات سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی ان چٹخارے والے کھانوں کے ساتھ سردی کے موسم کا ضرور لطف اٹھائیے، اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں جتنا بھی آپ انجوائے کریں گے تو یہ آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور میں نے نا ابھی یہ میرا ایک سیگمنٹ ہے، میں اب کوشش کرتا ہوں کہ ایک پاز لے کے
آپ کو ابھی پاز آپ کے لیے مختصر سے ہی ہوگا، پھر میں آگے پوئٹری کی طرف چلتا ہوں، تھوڑا سا سردیوں کے حوالے سے کچھ بات اس پہ کریں گے۔ جی دوستو، تو اب ہم آتے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ میں نے جیسے ہمیشہ کہا کہ میرے ویلاگز دیکھنے میں اکثریت جو ہے وہ ماشاءاللہ یوتھ کی بھی ہوتی ہے، مطلب میں انالیسس دیکھتا ہوں پرسنٹیج وائز، تو ایک اچھی پرسنٹیج، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ یوتھ ہمارا جو ہے ماشاءاللہ وہ علمی، ادبی، معلوماتی، مذہبی اور ہسٹوریکل ہر موضوع کے اوپر وہ دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر اسی لیے سوچا کہ سردیوں کی بات ہو اور پھر اس میں ان کے لیے شاعری کی بات نہ ہو تو یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سردی کا موسم جو ہے بہت رومان پرور ہوتا ہے، اور اس میں سورج کی شدت اور آگ کی گرمی بھی مزہ دینے لگتی ہے۔ ایک ایسا موسم جس میں یہ دونوں شدتیں اپنا اثر زائل کر دیں اور لطف دینے لگیں، تو جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک طرح کی ان کے لیے بے چینی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر میں تھوڑے سے اشعار سردیوں سے ریلیٹڈ آپ سے اس سیگمنٹ میں شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی اینڈ پہ ایک مزاحیہ نظم ہے، یو وڈ لو دیٹ، سردیوں کے حوالے سے وہ پیش کروں گا۔ اچھا، پروین شاکر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، اور دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ اچھا، ایک اور شعر، یہ جب میں لیفٹیننٹ تھا، بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں، میں لیفٹیننٹ تھا، یونٹ پنڈی میں تھی، تو ہمیں سخت سردیوں میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، کشمیر جانا پڑا۔ یعنی میری پوسٹنگ پنڈی میں تھی، لیکن وہاں پہ ہنگامی طور پہ ہمیں ایک کشمیر کے آگے کے ایریے میں ایک برج جو ہے وہ تعمیر کرنا تھا، تو ہماری یونٹ کو یا ادھر سے ایک ٹیم کو کہا گیا جی کہ آپ جائیں، اور وہ نیلم ریور کے اوپر ایک پل تعمیر کرنا تھا، اس کے لیے ہم گئے۔ اب وہ پنڈی جیسے شہر سے اٹھ کے ایک بالی عمریہ ہوتی ہے لیفٹینی کی، تو وہاں سے جب آپ ادھر چلے گئے تو ہمارے لیے وہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ یہ ظاہر ہے کہ بھئی ادھر فیملی، گھر والے بھی، میرا چونکہ شہر بھی پنڈی تھا، کینٹ میں تھی یونٹ بھی، تو وہاں پہ نا ہمارے جو سی او تھے، کمانڈنگ آفیسر کرنل صاحب، وہ 2-3 ہفتے بعد چکر لگاتے تھے، تو ہم ٹینٹوں میں تھے، تو سامنے ہی ان دنوں سردیاں تھیں یا سردیوں کی وجہ سے اسکول بند تھے، تو ایک اسکول کا ہال جو تھا نا، ایک کلاس روم، وہ ہم نے میس کے طور پہ فیلڈ میس رکھا تھا، اس میں ہم کھانا شانا لگتا تھا، ٹیبل لگتی تھی، کرنل صاحب اس پہ بیٹھتے تھے، اور پھر ہم سارے آفیسر پھر اس کے بعد اپنے ٹینٹوں میں چلے جاتے، وہ صرف ڈائننگ ہال کے طور پہ ہم اس کو یوز کرتے تھے اسکول کی پرمیشن کے ساتھ۔ اچھا، اور یہ نیلم ریور کے بالکل کنارے تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست اور میرے ولاگ بھی دیکھتے ہیں، بلکہ میں یہ ان کو اس کی کاپی تو ضرور بھیجوں گا، لنک بھیجوں گا، تو لیٹر ہی ریٹائرڈ ایز لیفٹیننٹ کرنل، ہمارے سینئر تھے وہ، تو وہ بھی شاعرانہ ذوق کے مالک تھے۔ تو جب وہ ڈائننگ ہال کے پیچھے نا بلیک بورڈ بھی تھا، چونکہ وہ کلاس روم تھا نا، تو ایک بلیک بورڈ بھی تھا، تو انہوں نے کہا یار طارق اس پہ نا ایک چوندہ چوندہ کوئی شعر لکھ دیں۔ تو کرنل صاحب جو ہیں، ہمارے سی او جو ہیں، کمانڈنگ آفیسر جو تھے لیفٹیننٹ کرنل، تو وہ بڑے اچھے نرم دل کے مالک ہیں، تو یہ کوئی شعر شور لکھے گا تو ہو سکتا ہے کوئی چھٹی چھٹی مل جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ وہ سینئر تھے، حکم دیا، ہم نے لکھ دیا، اور میرا ہینڈ رائٹنگ اردو میں بڑا اچھا تھا، خطاطی شتی ٹائپ، تو میں نے موٹا موٹا کر کے نا، چاک بھی تھا، کلاس روم تھی چونکہ وہ کلاس روم تھا۔ اچھا، وہ چونکہ ایک کلاس روم تھا نا، تو اس وجہ سے بلیک بورڈ بھی وہاں پہ تھا، تو جیسے میں نے کہا کہ وہ ہینڈ رائٹنگ میرا ٹھیک تھا، تو چاک تھا، وہ سینئر کے حکم پہ پھر میں نے وہاں پہ ایک شعر لکھ دیا، بلکہ ایک قطعہ تھا، وہ تھا کہ یہ سرد رات، یہ آوارگی، یہ نیند کا بوجھ، یہ سرد رات، یہ آوارگی، یہ نیند کا بوجھ، ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے، اور ہمیں بھی دکھ تو بہت ہے مگر یہ جھوٹ نہیں، بھلا نہ دیتے اسے تو مر گئے ہوتے۔ اچھا، اب یہ میں نے شعر لکھ دیا، تو کرنل صاحب آئے، جب کرنل صاحب آئے کھانے کے لیے، تو ابھی چونکہ انٹر ہوئے تو بورڈ پہ نظر پڑی، کہتے ہیں واہ، بڑے اہل ذوق تھے ماشاءاللہ، اہل زبان بھی تھے، تو 2 دفعہ انہوں نے شعر پڑھا، کہتے ہیں بیوٹیفل، یہ کس نے لکھا ہے؟ اچھا، میں ڈر گیا، میں کہا سینئر تھے، میں لیفٹیننٹ، وہ کرنل کمانڈنگ آفیسر، تو میں دائیں بائیں
بغلیں چرا رہا ہوں تو سمجھ گئے. کہتے ہیں طارق ہیو یو ریٹن اٹ؟ میں نے کہا یس سر. کہتے ہیں ونڈرفل، بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہے بھائی تمہارا، تو ذرا پڑھ کے بتاؤ. تو پھر میں نے پڑھا کہ یہ سرد رات، یہ آوارگی، یہ نیند کا بوجھ، ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے. کہتے ہیں کیوں چھٹی جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں یار سچ بولو نا، یہ فیلنگ جو ہے سردیوں میں، یہ سرد رات اور یہ آوارگی. اور کہتے ہیں آر یو میرڈ؟ میں نے کہا نہیں سر، آئی ایم ناٹ یٹ میرڈ. میں لیفٹین تھا. کہتے ہیں اوکے گو آن لیو، 10 days لیو. میں بڑا خوش ہوا جناب. صبح سویرے ہم نے بیگ باندھا اور چھٹی. بعد میں ہم آئے تو میرا وہ دوست جو ہے جنہوں نے مجھے ٹپ دی تھی، کہتے ہیں یار میں نے بھی 3 دفعہ شعر لکھے 1-2، لیکن کرن صاحب سمجھ گئے کہ اب یہ شعروں کے ذریعے چھٹی نہیں ملتی. خیر دوستو، یہ شعر جو ہے نا میں نے پڑھے، یہ آپ کہہ لیں کہ اردو کے مشہور اشعار میں سے ہیں، اور ان میں جو کیفیت پائی جاتی ہے اسے شدید تنہائی کے عالم پہ معمول کیا جا سکتا ہے. اور ان کے تلازمات میں آپ کہہ سکتے ہیں شدت بھی ہے اور احساس بھی، اور سرد رات اور آوارگی اور پھر نیند کا بوجھ. یہ ایسے 3 عالم ہیں جن سے تنہائی کی تصویر بنتی ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے، تو گویا تنہائی کے ساتھ ساتھ آپ بے خانمائی کہہ سکتے ہیں کہ بے خانمائی کے المیہ کی بھی تصویر کھینچی گئی ہے. اور شعر کا بنیادی مضمون تنہائی اور بے خانمائی اور اجنبیت ہے، اور شاعر کسی اور شہر میں ہے اور سرد رات میں آنکھوں میں نیند کا بوجھ لے کے وہ آوارہ گھوم رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اس شہر میں اجنبی بھی ہے، تو جیسے میں بھی اجنبی تھا اس میں، تو وہاں پہ تو آپ کسی اور کے گھر جا نہیں سکتے، ورنہ سرد رات، آوارگی اور نیند کا بوجھ وہ مجبوریاں ہیں جو کسی ٹھکانے کا تقاضا کرتی ہیں. جبکہ شاعر کا المیہ یہ ہے کہ وہ گھر سے دور شدید تنہائی میں کسی کو نہیں بھی جانتا، اور وہ وہاں پہ مطلب اپنے گھر کو مس کر رہا ہے. یہ تو خیر ایک یوتھ کے لیے میں نے کہا. کچھ اور اشعار ہیں جو سردیوں کے حوالے سے مجھے بڑے پسند ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ شعیب بن عزیز کا وہ ایک شعر تھا. پھر اس کے علاوہ ایک امت شرما میت، ان کا ایک شعر ہے کہ دسمبر کی سردی ہے اور اس کے ہی جیسی ہے، دسمبر کی سردی ہے اور اس کے ہی جیسی ہے، ذرا سا جو چھو لے بدن کانپتا ہے. اور پھر ایک اور محمد علوی کا ایک شعر ہے کہ سردی میں دن سرد ملا، سردی میں دن سرد ملا، ہر موسم بے درد ملا. یہ بھی ایک تھا. اور ایک اور تھا مظفر خیر آبادی کا ایک شعر ہے کہ وہ گلے سے لپٹ کے سوتے ہیں، آج کل گرمیاں ہیں جاڑوں میں. اور یہ مظفر خیر آبادی کا ہے. پھر ایک اور تھا بے دل حیدری، میرے بڑے پسندیدہ شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا. اور بڑا خوبصورت وہ تھا ان کا کہ سردی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا. اور بے دل لباس زیست بڑا دل فریب تھا، اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا. اور اسی پہ وہ 2005 کا جب ارتھکویک آیا تھا نا، تو اس میں یہ اسی انہی کی نظم کا ایک شعر بڑا اچھا مجھے پسند تھا. جب یہ بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی 2005 ارتھکویک میں، سردیوں کے موسم میں ہوئی تھی، تو جس میں اس نے کہا تھا کہ بونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی، ہر شخص نے پہن لیا ملبہ مکان کا. اچھا، اس کے علاوہ ایک صبت علی صبا، وہ بھی ان کا بڑا اچھا تھا کہ جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھر کے رہ گیا، جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھر کر رہ گیا، اور ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو. غور کریں کہ جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھر کر رہ گیا، اور ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو. یہ صبت علی رضا کا بڑا خوبصورت شعر تھا.
اور شہریار کا ایک ہے کہ میرے سورج میرے جسم پہ اپنا سایہ کر، میرے سورج میرے جسم پہ اپنا سایہ کر، بڑی تیز ہوا ہے سردی آج غضب کی ہے، بڑی تیز ہوا ہے اور سردی آج غضب کی ہے۔ یہ شہریار کا تھا۔ اور ایک اور نعمان شوق کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ تم تو سردی کی حسین دھوپ کا چہرہ ہو جیسے، تم تو سردی کی حسین دھوپ کا چہرہ ہو جیسے، دیکھتے رہتے ہیں دیوار سے جاتے ہوئے ہم۔ نعمان شوق کا یہ تھا۔ اور ایک اور ہے کہ رات بے چین سی سردی میں ٹھٹھرتی ہے بہت، رات بے چین سی سردی میں ٹھٹھرتی ہے بہت، اور دن بھی ہر روز سلگتا ہے تیری یادوں سے۔ یہ اگین امت شرما میت کا یہ شعر تھا۔ اور پھر ایک اور ہے کہ یادوں کی شال اوڑھ کر، یادوں کی شال اوڑھ کے آوارہ گردیاں، ہائے یادوں کی شال اوڑھ کے آوارہ گردیاں، اور کاٹی ہیں ہم نے یوں بھی دسمبر کی سردیاں۔ یہ کسی نامعلوم کا ہے لیکن خوبصورت شعر ہے۔ اور پھر ہے کہ سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا۔ یہ معین شاداب کا ایک تھا۔ اور پھر ایک اور تھا کہ وہ سردیوں کی دھوپ کی طرح غروب ہو گیا، وہ سردیوں کی دھوپ کی طرح غروب ہو گیا، اور لپٹ رہی ہے یاد جسم سے لحاف کی طرح۔ یہ مصور سبزواری کا یہ شعر تھا۔ اور پھر ایک اور اتھر ناسک کا بڑا اچھا ہے کہ سورج لحاف اوڑھ کے سویا تمام رات، سورج لحاف اوڑھ کے سویا تمام رات، اور سردی سے ایک پرندہ دریچے میں مر گیا، سردی سے ایک پرندہ دریچے میں مر گیا۔ بہت خوبصورت اتھر ناسک کا تھا۔ اور نعیم سرمد کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ اب کی سردی میں کہاں ہے وہ الاؤ سینہ، اب کی سردی میں مجھے خود کو جلانا ہوگا۔ نعیم سرمد کا یہ تھا۔ اور ایک اور میں اس لیے کہ آپ کو اتنے زیادہ دے رہا ہوں کہ آپ کو کبھی کہیں سردیوں میں کام آ ہی جائیں گے۔ وہ ایک شعر ہے کہ سخت سردی میں ٹھٹھرتی ہے بہت روح میری، سخت سردی میں ٹھٹھرتی ہے بہت روح میری، اور جسم یار آ کے بیچاری کو سہارا مل جائے، جس میں یار آ کے بیچاری کو سہارا مل جائے۔ یہ فرحت احساس کا ہے۔ اور محمد علوی کا ایک اور شعر ہے کہ تھوڑی سی سردی ذرا سا نزلہ ہے، شاعری کا مزاج آج پتلا ہے۔ محمد علوی کا ہے۔ اور ایک اور محبوب خزاں کا شعر ہے کہ کتراتے ہیں بل کھاتے ہیں گھبراتے ہیں کیوں لوگ، کتراتے ہیں بل کھاتے ہیں گھبراتے ہیں کیوں لوگ، اور سردی ہے تو پانی میں اتر کیوں نہیں جاتے۔ یہ بڑا ان کا۔ اور ایک برف سی جمی رہے دیواروں بام پر، ایک برف سی جمی رہے دیواروں بام پر، ایک آگ میرے کمرے کے اندر لگی رہے۔ سالم سلیم کا یہ شعر تھا۔ اور تیز دھوپ میں آئی ہے ایسی لہر سردی کی، تیز دھوپ میں آئی ہے ایسی لہر سردی کی، موسم کا ہر ایک پتلا بچ گیا پگھلنے سے۔ قتیل شفائی کا تھا یہ۔ اور زبیر فاروق کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ اتنی سردی ہے کہ میں باہوں کی حرارت مانگوں، اتنی سردی ہے کہ میں باہوں کی حرارت مانگوں، رت یہ موزوں ہے کہاں گھر سے نکلنے کی۔ یہ موزوں واقعی نہیں ہوتی، سردی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک علوی کا یہ ہے کہ علوی یہ معجزہ ہے دسمبر کی دھوپ کا، علوی یہ معجزہ ہے دسمبر کی دھوپ کا، سارے مکان شہر کے دھوئے ہوئے سے ہیں، سارے مکان شہر کے دھوئے ہوئے سے ہیں۔ اور ایک اور خرم آفاق کا ہے کہ وہ آگ بجھی تو ہمیں موسم نے جھنجھوڑا، ورنہ یہی لگتا تھا کہ سردی نہیں آتی۔ کافی ہیں یا ایک دو اور کر دوں؟ چلیں ایک دو اور آپ کو۔ سرد جھونکوں سے بھڑکتے ہیں بدن میں شعلے، سرد جھونکوں سے بھڑکتے ہیں بدن میں شعلے، جان لے گی یہ برسات قریب آ جاؤ۔ ساحر لدھیانوی، ون آف مائی فیوریٹ پوئٹس۔ اور فخر زمان کا ایک ہے کہ سردی ہے کہ اس جسم سے پھر نہیں جاتی، سردی ہے کہ اس جسم سے پھر نہیں جاتی، سورج ہے کہ مدت سے میرے سر پہ کھڑا ہے۔ فخر زمان کا تھا۔ اور پارس مزاری کا ایک شعر ہے کہ
ایسی سردی میں شرط چادر ہے، ایسی سردی میں شرط چادر ہے، اوڑھنے کی ہو یا بچھونے کی۔ پارس مزاری کا تھا۔ اور پھر ایک ہے کہ بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش داں میں کیا کیا کچھ، بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش داں میں کیا کیا کچھ، موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ جلا لی ہے۔ ذوالفقار عادل کا تھا یہ۔ اور پھر ایک ہے کہ پیروں سے ٹکراتے ہیں جب جھونکے سرد ہواؤں کے، پیروں سے ٹکراتے ہیں جب جھونکے سرد ہواؤں کے، ہاتھ لرزنے لگ جاتے ہیں چمڑے کے دستانوں میں۔ اور یہ آپ مری شری جاتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو اکثر دستانے بڑے بڑے مزے کے آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ وہاں پہ خریدتے بھی ہیں۔ اچھا دوستو، اب آخری سیگمنٹ اسی میں یہیں پہ جاری رکھتا ہوں۔ میرے کسی دوست نے فرمائش کی تھی آج سے سال ڈیڑھ پہلے، ہمارا ایک واٹس ایپ کا گروپ تھا، تو وہ ماشاءاللہ کرنل تھے، ریٹائرڈ کرنل ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں خود بھی۔ انہوں نے کہا تھا سر یہ اپنے وائس اوور میں آپ مجھے یہ بھیجیں، اس گروپ میں بھیجیں۔ تو میں نے اس گروپ میں وہ وائس اوور میں یہ دی تھی، حالانکہ وظاہر تو یہ بڑی ایسے ہی لگتی ہے لائٹر سائڈ پہ مزاحیہ سی شاعری، لیکن سردیوں کے لحاظ سے کیونکہ بات ہم نے ڈرائی فروٹس کی یہاں پہ مونگ پھلیوں کی بھی کی، ہم نے ہر کاجو کی بھی بات کی، تو ان تمام سردیوں کے لوازمات کو اس ایک نظم میں اس نے، شاعر جو بھی ہیں اس نے پرویا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے وائس اوور میں یہ آپ کو پسند آئے گی، یوتھ کو پسند آئے گی، اور سردیوں کے حوالے سے پوری سردیوں کا احاطہ کرتی ہے یہ نظم۔ عنوان ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو، ہے کہ کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو، تم آس ہو تم پاس ہو میرے لیے کچھ خاص ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں۔ تم سردیوں کی دھوپ ہو، تم چائے ہو تم سوپ ہو، غور کیجئے گا تشبیہات کے اوپر۔ تم سردیوں کی دھوپ ہو، تم چائے ہو تم یا سوپ ہو، میرے لیے گیزر ہو تم، کوئلہ ہو تم، ہیٹر ہو تم لکڑیوں کا ٹال ہو، تم نرم گرم سی شال ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں۔ اور لیدر کی ایک جیکٹ تم ہی، پستے کا ایک پیکٹ تم ہی، لیدر کی ایک جیکٹ تم ہی، پستے کا ایک پیکٹ تم ہی، تم برانڈ بھی لنڈا بھی تم برانڈ بھی لنڈا بھی تم، ابلا ہوا انڈا بھی تم، انڈے کی زردی ہو تم ہی، زردی کی وردی ہو تم ہی، اور گاجر کا حلوہ تم ہی تو ہو، گاجر کا حلوہ تم ہی ہو، میووں کا جلوہ تم ہی ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو۔ اور کاجو بھی تم چلغوزے بھی تم، کاجو بھی تم چلغوزے تم، مفلر سویٹر موزے تم، جرسی جرابیں ہائی نیک، لوشن کریموں کی مہک، ایک گرم سی کنٹوپ ہو، پاجامہ ہو تم کوٹ ہو، کمبل رضائی ہو تم ہی، قہوہ ملائی ہو تم ہی، تم ریوڑی تم مونگ پھلی، اور سردیوں میں لگتی ہو بھلی، خاموش سی چپ چاپ بھی، تم منہ سے نکلی بھاپ بھی، تم چائے کا ترموس ہو، میرے لیے تم خاص ہو، اور کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو، میرے لیے تم کون ہو۔ دوستو دیٹس آل۔ میرے خیال میں نے آپ کی سردیاں اچھی کر دیں، گرم کر دیں۔ یو وڈ انجوائے دیٹ، آئی ایم شیور یو مائٹ ہیو لائکڈ اٹ اگر آپ نے پورا سنا۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوتا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اٹ از اپ ٹو یو۔ پسند آئے تو دیانتداری سے کر دیجیے گا لائک، پسند آئے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اینڈ پہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے گا، پاکستان زندہ باد۔